अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज हम अपनी हफ्तावार क्लास में अपने 2 साल का जो सफ़र था ना जी उसको डिस्कस करेंगे जी कि हमने पिछले 2 साल में क्या पढ़ा, उसकी लॉजिक क्या थी, हमने उसको क्यों पढ़ा, और फिर हर एक चीज़ को एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ, एक ख़ास तादाद के साथ हमने पढ़ा। ऐसा हमने क्यों किया, और इसके अलावा हमने अपने कारवाएँ सूरह इखलास में अपने वजीफ़े की इब्तदा सूरह इखलास से ही क्यों की। और भी तो बहुत सारी सूरतें हैं ना, तो हमने सूरह इखलास को ही क्यों चुना। ये जो लफ्ज़ क्यों है ना, ये बहुत सारे सवालात का जवाब है। देखें, 2 साल से हमने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया। यूट्यूब चैनल किस लिए बनाया? क्योंकि मैं आपको पहले भी पढ़ाता था, लेकिन उसकी हम क्लासें रिकॉर्ड नहीं किया करते थे। वो फिर अहमद भाई की बरकत से अहमद भाई ने हमें एक मशवरा दिया कि क्यों ना आपका ये जो नॉलेज है ये लोगों तक भी पहुँचे, जिससे हर ख़ास और आम को इससे नफ़ा हो। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह का कलाम जो है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, ये नफ़ा देने वाला इल्म है। ठीक है, तो चूँकि मुसलमान, ज़रूरी नहीं कि हम मेरी क्लासेस वो सुने जो पीर बनना चाह रहे हैं। मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पढ़ा चुका हूँ जो कि पीरी मुरीदी से हट के एक पावरफुल नॉलेज की अहमियत रखती हैं। और इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसकी अहमियत हर दौर में मानी गई है, ख्वाह वो कुफ्र का दौर हो, ख्वाह वो इस्लाम का दौर हो। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास भी रात को है। अल्लाह जाने अब सही कवरेज हो रही है या नहीं हो रही। इंशाल्लाह ठीक। तो बहरहाल हमारा ये 2 साल का सफ़र सूरह इखलास का एक दौर आज मुकम्मल हो चुका है हमारा। हम सूरह इखलास का एक दौर मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम रवियन के तौर पर इन 2 साल का सियाक और सबाक पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ और सबसे पहली बात और अहम बात कि हमने सूरह इखलास को क्यों चुना और कारवाएं सूरह इखलास क्या है। देखें, हमने अपनी रूहानियत का जो पहला सबक पढ़ा था वो पढ़ा था अपने ही नाम का विर्द। अपने ही नाम का विर्द वो हमने क्यों कराया था? इंसान के अपने ही नाम में ऐसी कौन सी ताकत है कि मैंने आपको आपका नाम ही 1.25 लाख बार विर्द कराया था ना। उसकी क्या वजह थी? सबसे पहला जो हमारा सबक था वो ये था कि अपने ही नाम का 1.25 लाख बार विर्द करना। तो उसकी मैं आपको सबसे पहले लॉजिक देता हूँ। देखें, जो हरूफ तहज्जी, मेरी बात समझ आ रही? इजी हो गया। अब तो अब रात का वक्त है, अब तो हमें कोई मरीजों का मसला भी नहीं है, तो रिलैक्स हो के आज हम अपनी एक लंबी नशिस्त पढ़ेंगे जिसमें हम अपने 2 साल के सफ़र को हमने उसमें कैसे उसको गुजारा और क्यों हमने इस सफ़र का, इस राह का इंतखाब किया। इन सारी बारीक बीनियों को हम पढ़ेंगे आज। जो हरूफ तहज्जी है वो अलिफ से लेकर या तक है, और इस हरूफ तहज्जी के 28 हुर्फ जो हैं ये तजल्लियात इलाही हैं, अल्लाह की तजल्लियात हैं। इन्हीं से मिलकर सारा कुरान बना है। जितना लिसान ज़ुबान का जितना इल्म बना है वो अलिफ से लेकर या के अंदर बना है, इससे बाहर नहीं है। ठीक है, अच्छा, हमारा जो नाम है वो भी अलिफ से लेकर या तक है, ऐसे है ना, हरूफ तहज्जी पर मुश्तमिल। हमारे नाम की एक पावर है, हमारे नाम के अंदर एक ख़ास एनर्जी है जो हमारे नाम में ही है, और उसका असर हमारे मिजाज पर है, हमारी रूह पर है और हमारे जिस्म पर है। ठीक है, जब हम पैदा होते हैं तो हमें एक नाम दिया जाता है माँ बाप की तरफ से। वो इस्लाम को, मज़हब को, अकीदे को देखते हुए माँ बाप बच्चे को एक नाम देते हैं।
وہ الف سے لے کر یا تک کے ان حروف تہجی کے مرکب سے بنتا ہے. وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مرکب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جب وہ نام رکھا جاتا ہے اس نام کا ہمارے مزاج کے اوپر ایک پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ حروف تہجی کے بھی مزاج ہیں. آتشی مزاج، بادی حروف، خاکی حروف، آبی حروف. 4 قسم کے حروف ہیں. اور جس بھی انسان کا سر حروف آتشی ہے تو وہ انسان آتشی مزاج کہلائے گا. اگر انسان کا نام کا سر حروف آبی ہے تو وہ انسان آبی مزاج کہلائے گا. اگر انسان کے نام کا پہلا سر حروف خاکی ہے تو اس کا مزاج خاکی کہلائے گا. اسی طریقے سے بادی ہے سر حروف تو وہ انسان کا بادی مزاج کہلائے گا. تو نام کا جو حرف ہیں، نام کے جو الفاظ ہیں، وہ انسان کے مزاج پر اثر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ شریعت کے طور پہ نام کی کیا ویلیویشن ہے؟ اللہ کے نبی جب بھی کسی خط رساں کو بھیجا کرتے تھے، اللہ کے نبی جب بھی کسی کو خط لیٹر دیا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ کوئی احسن نام والا انسان بھیجو جس کا نام خوبصورت ہو. کیونکہ خط بعد میں پہنچتا تھا، پہلے اس کا نام دربار وقت کے بادشاہ کے پاس پہلے اس کا نام پہنچتا تھا. نام کا اثر ہے. نام کا اثر ہے. ایک اونٹنی دوڑ رہی تھی، بھاگ رہی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فلاں کوئی شخص جو اس اونٹنی کو پکڑ کر لائے. تو ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں اس اونٹنی کو پکڑ کر لا سکتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایسا نہیں کر سکتے، تم بیٹھ جاؤ. پھر کہا کہ ہے کوئی ایسا جو اس اونٹنی کو پکڑ کر لائے؟ پھر ایک دوسرا شخص اٹھا، اللہ کے نبی نے اس سے اس کا نام پوچھا، اس نے نام بتایا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تم اس پر قادر ہو، تم یہ کام کرنے پر قادر ہو. تو نام کا ایک اثر ہے. یزید بھی تو ایک نام ہے، نمرود بھی تو ایک نام ہے، شداد بھی تو ایک نام ہے، اور حسین بھی تو ایک نام ہے علیہ السلام. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی تو ایک نام ہے. یہ ایسا نام ہے کہ کائنات کی میں اس نام سے ریلیٹڈ نام اپنے بچوں کا رکھا کرتی ہوں. حالانکہ یہ بھی تو ایک نام ہی ہے، ایک نام ہی ہے نا. پہلی چیز، نام کا انسان کے مزاج کے اوپر اثر ہے. دوسری چیز جو اہم چیز ہے، ہمارا جو نام ہے وہی ہمارے ہمزاد کا نام ہے. جو نام ہمارا ہے وہی نام ہمارے ہمزاد کا ہے. ہمزاد شیطان ہے، قرین ہے. کیا ہے؟ شیطان سے ہے، اور وہ ہر انسان کے ساتھ ہے، اور وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے. انسان کو گمراہ کرتا ہے، انسان کو راستے سے ہٹاتا ہے، انسان کو برے افعال کی طرف مائل کرتا ہے. تو جب ہم راہ سلوک میں قدم رکھتے ہیں نا، کوئی بھی شخص، اب بہت سارے لوگ میرے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ بہت سارے اسٹوڈنٹ میرے پاس آ رہے ہیں، تو وہ مجھ سے بار بار ہمارے واٹس ایپ گروپ میں پوچھتے ہیں کہ سر جی ہم اس کی کیا لاجک ہے، ہم اپنے ہی نام کا ورد کیوں کریں، ہم اللہ کے نام کا ورد نہ کریں. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہمارے نام سے بڑا تو رب کا نام ہے، اور سب سے بڑا نام اللہ کا ہی نام ہے. تو آپ ہمیں بجائے اللہ کا نام دینے کے اپنا نام دے رہے ہیں. ایک لاجک ہے نا بھائی. ہمارے نام کا اثر ہمارے مزاج اور ہماری روح پر ہے. دوسری اور بڑی اہم وجہ کہ ہمارے ہمزاد جو ہے، جو شیطان کی اولاد سے ہے اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں گمراہی کا سبق دیتا ہے، ہمیں گمراہی کا درس دیتا ہے. اچھا وہ ہے یا نہیں ہے، اس کا شرعی ثبوت لے لیں. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہے. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و رب اعوذ بک ان یحضرون. یہ آیت ہے نا ایسے حافظ صاحب، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. تو
اس کی جو ٹرانسلیشن بنتی ہے وہ کیا ہے؟ ہمزاد کا تذکرہ قرآن میں ہوا کہ یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ قرین ہے، یہ شیطان سے ہے. جو ہمارا شیطان ہے، جو ہمارا ہمزاد ہے، اس کا بھی وہی نام ہے جو ہمارا نام ہے، اس کا بھی وہی نام ہے. جو امجد ہے، امجد کا جو شیطانی ہمزاد ہے، قرین ہے، اس کا نام بھی امجد ہے. اس کی بھی سیم شکل ایسے ہے جیسے آپ کی اور میری ہے. ہر انسان کا جو ہمزاد ہے اس کا نام بھی وہی ہے اور اس کی شکل بھی وہی ہے جو اس انسان کی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ جب کوئی شخص راہ سلوک میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے اس انسان کی مخالفت میں جو چیز کھڑی ہوتی ہے نا، وہ اس کا ہمزاد ہے، جو اس کو گمراہ کرتا ہے، اس کو پیچھے دھکیلتا ہے، اس کو پیچھے دھکیلتا ہے. اچھا، وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ انسان کسی طریقے سے راہ سلوک پر نہ آ جائے، کسی طریقے سے راہ سلوک پر نہ آ جائے. اچھا، اس کی نیگیٹیوٹی سے، اس کی نیگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے، اس کی نیگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے، اس کے نحس اثرات سے بچنے کے لیے عاملین کاملین نے جو اس کا طریقہ رکھا ہے وہ ایک تو ہے مسنون دعائیں. اچھا، اس کا بھی شرعی ثبوت لے لیں، پھر لوگ ریفرنس مانگنے لگ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی تم کھانا کھانے بیٹھو تو تم پہلے بسم اللہ پڑھو. کیا؟ بسم اللہ پڑھو. او بھائی کیوں بسم اللہ پڑھیں؟ اس کے پیچھے کی کیا لاجک ہے؟ کیونکہ وہ ہمزاد ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. جب تم کھانا کھانے بیٹھو گے تو وہ بھی تمہارے ساتھ کھائے گا، وہ بھی تمہارے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے شروع میں بھول جاؤ تو درمیان میں پڑھ لو. کیا کر لو؟ درمیان میں. بیت الخلاء کی دعا بتائی، ایون اپنی بیوی سے حق زوجیت کی بھی اسلام نے دعا بتائی ہے. تو یہ دعائیں قدم قدم پہ، دودھ پینے کی دعا، پانی پینے کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، یہ دعائیں بتا رہی ہیں کہ کوئی خطرناک چیز ہمارے ساتھ ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی کی زندگی سے یہ دعائیں ثابت ہیں. سفر کی دعا، حضر کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، پانی کی دعا، یہ ساری اللہ کے نبی نے ہمیں مسنون دعائیں سکھائی ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ راہ سلوک میں جو سب سے پہلا بڑا دشمن ہے وہ ہمزاد ہے، وہ قرین ہے. انسان اس کی نیگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے اپنے ہی نام کا میں نے آپ کو ورد کرایا تھا، یہ اس کا ایک وجہ تھی. ٹھیک ہو گیا؟ تیسری وجہ نام کو ورد کرنے کی وہ یہ تھی کہ ہمارے نام میں بھی ایک طاقت ہے، ہمارے نام میں بھی ایک فریکوینسی ہے، ایک پاور ہے ریز کی شکل میں. اس کو اپنے جسم میں قائم مقام کرنے کے لیے ہم اپنے ہی نام کا ورد کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا نام حروف تہجی سے ہے اور حروف تہجی تجلیات الہی ہیں، اللہ کی تجلیات ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ پہلا میں نے آپ کو سبق دیا تھا کہ آپ نے اپنے ہی نام کا ورد کرنا ہے 1.25 لاکھ بار. اس کی وجہ یہ تھی. اجاز بھائی آپ کے سوال کا جواب مل گیا؟ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں. اگلا سوال، اس کے بعد میں نے آپ کو حروف تہجی کی زکوٰۃ لکھنے کی کرائی تھی. الف کو لکھیں، پھر با کو لکھیں، پھر تا، پھر سا، پھر جیم، دال، را، زا، سین، صاد، طا، ہا، کاف، فا، لام، میم، واو، ہا، جتنے بھی 28 کے 28 حروف تہجی تھے میں نے آپ کو ان کو انہی کے نمبرز اور ویلیوز کے تحت لکھنے کا کہا تھا، لکھوایا تھا. یاد ہے نا؟ آج بھی تمہاری ڈائریوں میں وہ پچھلی کلاسز پڑھی ہوئی ہے نا ایسا. اس کے پیچھے کی کیا لاجک تھی؟ جتنے بھی ہم عددی نقش بناتے ہیں، جتنے بھی ہم عددی نقش بناتے ہیں، عددی نقش کون سے ہیں؟ 1 سے لے کر 9 تک. اور حرفی نقش کون سے ہیں؟ جن کے اندر آیات کو لکھتے ہیں، جن کے اندر قرآنی آیات کو لکھتے ہیں. تعویذ کے اندر قرآنی آیات کو لکھتے ہیں نا. تو قرآنی آیات کو لکھنے سے پہلے تمہارے ہاتھ میں ان حروف تہجی کی تاثیر پیدا ہو جائے، اس وجہ سے میں نے آپ کو وہ الفاظ لکھوائے تھے.
اور کیوں کتنی بار لکھوائے؟ الف کی نومیریکل ویلیو 1 ہے تو الف کو 1 دفعہ لکھنا ہے، با کی نومیریکل ویلیو 2 ہے تو با کو میں نے 2 بار لکھوایا تھا. اسی طریقے سے جیم کی نومیریکل ویلیو 3 ہے تو 3 بار جیم 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 لکھوایا تھا. اسی طریقے سے دال کی نومیریکل ویلیو 4 ہے تو 4 بار حرف دال 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 لکھوایا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ جو نشست میری جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس جو نئے لوگ ہمارے اس کارواں میں شامل ہو رہے ہیں، یہ ان کی ریویژن کے لیے ہے. جو ان کے سوالات ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کر لیں گے. آپ کس راہ پر چل رہے ہیں اور کیوں چل رہے ہیں، ان سوالات کا بھی آپ کو جواب مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو جو بھی شخص ہمارے اس کارواں میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے، سب سے پہلے وہ اپنے ہی نام کا 1.25 لاکھ بار ورد کرے. اس کے بعد ایک تسبیح مدامت کے طور پہ اپنے یعنی ایک تسبیح روزانہ کرے اپنے ہی نام کی. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد حروف تہجی کو اس کی نومیریکل ویلیو کے حساب سے 28 دن تک لکھے تاکہ ان حروفوں کی تاثیر اس کے ہاتھ میں پیدا ہو جائے. کیونکہ جتنا بھی کلام اللہ آپ کاغذ پر لکھیں گے، جتنا بھی اللہ کا کلام آپ کاغذ پر لکھیں گے، وہ سارا الف سے لے کر یا تک ہے. اور آپ جب الف سے لے کر یا تک حروف کی زکوٰۃ دے لیں گے تو ان حروفوں کی تاثیر پیدا ہو جائے گی. سمجھ آ گئی؟ دوسرا کام ہم نے یہ کیا تھا اور میں نے آپ کو اس کی لاجک بھی بتا دی. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اس کے بعد اگلی چیز ہماری تھی سانس کی مشق. اب آپ کے سوال کی طرف میں آ رہا ہوں. سانس کی مشق میں نے آپ کو ایک مشق تعلیم کی تھی کہ آپ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے اٹھیں، اور صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے اٹھیں اور نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر التھی پلتھی مار لیں اور ریڑھ کی ہڈی سیدھی کر لیں اور تیز اور گہرا سانس ناک سے کھینچیں. جتنی دیر آسانی سے روک سکتے ہیں اس کو روکیں اور پھر ناک سے اس سانس کو باہر نکال دیں. یہ میں نے اگلا سبق دیا تھا. اس کے پیچھے کی کیا لاجک تھی یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا تھا. جب تک سانس ہے، جب تک چانس ہے، سانس بادی عنصر کو شو کر رہا ہے. آتشی، آبی اور بادی. پھیپھڑوں میں سانس ہے، یہ کس کو شو کرتی ہے کہ انسان میں بادی ہے. 4 عناصر ہیں نا، ہوا، پانی، مٹی اور آگ، تو اس میں سے ایک عنصر بادی ہے. اس عنصر کو جسم میں بیلنس کرنے کے لیے پہلی بات یہ تھی کہ اس عنصر کو بیلنس کرنے کے لیے میں نے آپ کو یہ مشق بتائی تھی. دوسری چیز، جب صبح سویرے ہم یہ مشق کریں گے تو اس وقت روڈ کے اوپر سواریاں، بسیں، گاڑیاں نہیں چل رہی ہوتی اور صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے. فرمایا کہ اللہ جنت میں ہر وقت یہی موسم رکھے گا. جیسے موسم سورج نکلنے سے پہلے نہیں ہوتا، سورج نکلنے سے پہلے روشنی آتی ہے اور یہ جنت کی سی روشنی محسوس ہوتی ہے. زمین پر روشنی کا منبع تو سورج ہے نا، ابھی سورج نکلا ہی نہیں، پھر یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ بھینی بھینی روشنی، یہ روشنی نور کی روشنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس وقت ہوا میں فریش آکسیجن ہوتی ہے، آکسیجن کا لیول زیادہ ہوتا ہے. ہم پھنسے ہوئے خیالات کی دنیا میں، وہ کام نہیں ہوا، فلاں سے پیسے لینے تھے اس نے نہیں دیے، مجھے فلاں مرض تھا میں اس مرض سے نہیں نکل سکا، میری فلاں خواہش تھی وہ پوری نہ ہوئی. ان کانفیڈنس، اور ہمارا دماغ، ہمارے خیالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہمارا اپنا آپ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. الذی یوسوس، ہم وسوسے میں، ہم خیالات کے گہرے چکر میں اس کے گہرے گچھے میں اٹکے ہوئے اور گہرے پھنسے ہوئے، اس سے باہر نہیں نکل پا رہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جب تم خود سے ملو گے اس دن تم رب سے مل جاؤ گے، کیونکہ تمہارا جسم اللہ کا بہت بڑا شاہکار ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو خود سے ملاقات کرنے کا پہلا یہ سٹیپ ہے
کہ سب سے پہلے خیالات فاسدہ، دنیاوی خیالات سے خود کو آزاد کرانے کے لیے اور اپنے دل دماغ کو فریش رکھنے کے لیے ہم یہ مشق کرتے ہیں، تاکہ ہمارے جسم میں جب ہم سانس کھینچتے ہیں تو ہمارے دماغ کو فریش آکسیجن پہنچے اور ہمارے دماغ میں مایوسی، ویرانی، ڈپریشن، انزائٹی اور خواہشات کی عدم تکمیل اور خیالات کی بچھاڑ سے پیدا ہونے والا تزلزل اور تصادم جس کا شکار ہمارا برین ہو چکا ہوتا ہے، اس سے نکلنے کے لیے ہم یہ مشق کرتے ہیں۔ اس سے نکلنے کے لیے ہم بولو تو صحیح یار، یہ ہم مشق کرتے ہیں۔ اس کے کیا فوائد ہیں؟ جس شخص کو سر میں درد ہے وہ یہ مشق کرے، جو خود سے لڑ رہا ہے وہ یہ مشق کرے۔ آپ جا کر نجات سینٹر میں دیکھیں، وہ ڈیلی 1 گھنٹہ یوگا کراتے ہیں، یہی مشقیں کراتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ انسان کو زندگی سے پیار ہو، اس کے چہرے پر ایک کانفیڈینس ہو۔ آپ نے بزرگوں کے چہرے نہیں دیکھے کیسے چمک رہے ہوتے ہیں؟ وہ چمک نیچر کی چمک ہوتی ہے۔ وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ہمارے خون کا ایک لازمی جزو ہے آکسیجن۔ آپ نے دیکھا نہیں جب جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر خون کی بھی کمی ہو جاتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ والا جو خون ہے اسی کے متعلق تو کہا گیا کہ ہجامہ لگوا کر باہر نکالو، اسی کے متعلق تو کہا گیا لیز تھراپی کراؤ، جونک لگاؤ، تاکہ وہ گندا کاربن ڈائی آکسائڈ والا خون جونک پی لے گی۔ اسی کے متعلق تو کہا گیا ہے نا کہ اس کاربن ڈائی آکسائڈ والے خون کو جو ہمارا جگر ہے وہ صاف کرتا ہے۔ جگر اس خون کو چھانتا ہے، اور باقاعدہ نالیاں ہیں جن کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ والا خون جاتا ہے، اور ایک الگ سے نالیاں ہیں جن کے اندر صرف آکسیجن والا خون جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریضوں کو آکسیجن کے سلنڈروں سے آکسیجن مصنوعی دی جاتی ہے، ایسے ہے نا؟ مانا کہ آکسیجن کے اندر زندگی کی بقا ہے۔ انسان کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے، یہ جو پودے کھڑے ہیں یہ آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ انسان کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے، پودے استعمال کرتے ہیں، اور اس عمل میں پودے آکسیجن خارج کرتے ہیں جو انسان استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے محکمہ جنگلات کا کہنا ہے کہ پودے لگائیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس ٹائم آکسیجن کی بڑی مقدار ہوتی ہے، اس آکسیجن کو کھینچتے ہیں ہم۔ اس کے پیچھے کی سائنس یہ ہے، کیونکہ عامل کے لیے جو اس کا دماغ ہے نا وہ سب کچھ ہے۔ ہم اپنے خیالات کے تسلسل سے، خیالات کے جھگڑے سے باہر ہی نکل نہیں پا رہے۔ اللہ نے بھی کہا ہے کہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو تو تمہارا خیال میری طرف ہونا چاہیے، تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ کہ وہ سجدہ انسان کو کافر کر دیتا ہے، اقبال کہہ رہا۔ ایک دن مدینے گیا، دل کا کفر ٹوٹا نہیں، دل جھکا سر جھکا دل جھکا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہاں کھڑا ہے وہ، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ بزرگان دین نے اس کے اوپر صوفیاء نے شاعری کی ہے، خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ اپنے جسم میں آکسیجن پیدا کرنے کے لیے، اپنے چہرے کے اوپر تر و تازگی لانے کے لیے، جسم کو فٹ رکھنے کے لیے، دماغ کو فریش رکھنے کے لیے، اور خیالات کے جال سے باہر نکلنے کے لیے وہ میں نے آپ کو مشق بتائی تھی۔ کر کے دیکھ لیں، 1 ہفتہ مسلسل وہ مشق کر کے دیکھیں، اگر آپ کی زندگی میں چینج آئے تو آگے کیجئے گا، ورنہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے؟ آگے چلیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو ایک مشق بتائی تھی کہ ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگانا ہے، آپ نے ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگانا ہے، دھبا، اور اس کو دیوار کے اوپر لگا دینا ہے، اس کو دیوار کے اتنا دور کر دینا ہے جتنا ایک ہاتھ ہے، جتنا ایک یہ جو میں نے ہاتھ کیا ہے، 1 ہاتھ دور اپنے آپ سے لگا لیں، اور آگے وہ ڈاٹ لگا دیں کالی سیاہی سے، اور اس کو آپ نے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا ہے، آنکھ کی پلک جھپکائے بغیر دیکھنا ہے۔ یہ 10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ تک آپ مشق کریں۔ یہ میں نے آپ کو تیسرا سبق دیا تھا، یاد ہے؟ یاد ہے؟ اس کے پیچھے کی لاجک کیا ہے؟
قرآن میں کتنی بار ارشاد ہوا اے ایمان والو تم غور نہیں کرتے، تم غور نہیں کرتے، فوکس نہیں کرتے، کیا کسی بھی چیز پر غور نہیں کرتے۔ اگر تم غور کرتے تو عقل والوں کے لیے ہم نے دنیا میں بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ قرآن کی ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ فوکس، جب بھی کوئی شخص کسی ایک چیز پر بغیر پلک جھپکائے مسلسل ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے تو اس کے تمام خیالات اس ایک مرکز کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں، اس کی تمام تر توجہ اس ایک خیال کے اوپر مرکوز ہو جاتی ہے، اس کا ساری جو تھنکنگ پاور ہے وہ ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اس سے اس کو کیا فائدہ ملتا ہے کہ اس کے اندر خود بخود قوت ارادی پیدا ہونے لگتی ہے۔ قوت بھائی نے بات کی کہ میں نے کوشش کی 2-3 دن تک مشق کی سانس والی، پھر نہیں ہو سکی، تو کیا ہے آپ کا ارادہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ کیا ہے کہ میری قوت ارادی پر میری گرفت نہیں ہے، میری قوت ارادی پر میری گرفت ہے۔ اگر میری قوت ارادی کے اوپر میری گرفت ہوتی تو پھر میں جو جسم پر حکومت چاہتا جسم اس کو ایکسیپٹ کرتا۔ تمہاری روح تو کہہ رہی ہے ماں باپ کی عزت کرو اور تم کر ہی نہیں پا رہے، تم کہہ رہے ہو آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، پھر بھی کر رہے ہو۔ کیوں کر رہے ہو؟ مانا کہ تمہارا وجود تمہارے کنٹرول کی گرفت سے باہر ہے، تم سوچتے کچھ اور ہو اور کرتے کچھ اور۔ جس دن ہم جو سوچیں گے اور وہ کر لیں گے اس دن وہ کامیابی کی آپ کی پہلی سیڑھی ہوگی۔ ہم لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور کتنی پلاننگ کرتے ہیں، کتنی، لیکن کیا ہم اتنے سارے کام کر پاتے ہیں؟ ہم کچھ کام تو کر پاتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ ہمارے برین میں ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے کہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، ہمیں تو وہ تو ہم کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اس لیے ہو پاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے دماغ کے اوپر ہمارے دماغ کے اوپر خوف کا غلبہ ہوتا ہے، خوف کا نقصان کا۔ آدمی خوف سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو شخص جہنم کے خوف سے اللہ کے حضور کھڑا ہے اس کی تو نماز ہی نہیں ہے۔ نماز بے شک اس کی ہو جائے گی لیکن جو نماز ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ تو نہیں ہوگی نا۔ نماز جو ہے وہ اس لیے پڑھنی چاہیے کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا۔ اب ایک شخص اس لیے نماز پڑھ رہا کہ کہیں اللہ مجھے جہنم میں نہ جلائے، اور ایک شخص اس لیے نماز پڑھ رہا کہ میں نماز پڑھوں گا مجھے اللہ سے میرا قرب ہوگا اور مجھے اللہ سے معراج ہوگی، میری اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تو وہ انسان کو ریگولر کرتی ہے وہ مشق، وہ ٹک ٹکی باندھ کے ایک جگہ پر اس پہ خیالات فاسدہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان بالکل تیار ہو جاتا ہے اپنے کامیابی کی طرف آگے بڑھنے کے لیے۔ یاد رکھنا، میرے بابا مرشد فرمایا کرتے تھے زندگی میں نظم و ضبط بہت بڑی چیز ہے، زندگی میں نظم و ضبط بہت بڑی چیز ہے۔ کچھ لوگ صبح صبح پارک میں دوڑتے ہیں اور کچھ لوگ ریس میں دوڑتے ہیں، دونوں دوڑ رہے، جو پارک میں دوڑ رہا اس سے کوئی آگے نکل رہا ہے تو اس کو پیچھے رہنے کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خوف نہیں۔ اگر وہ پیچھے رہ گیا اس کو آگے نکلنے کا خوف نہیں ہے، اگر وہ آگے بھاگ رہا تو پیچھے رہنے کا خوف نہیں ہے، پیچھے ہے تو آگے بھاگنے کی خواہش نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مشن بنا کے نہیں دوڑ رہا۔ اور یہی انسان اگر اس کو مقابلے کمپٹیشن میں ریس میں دوڑاؤ تو وہ جان مارتا ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں اس نے اپنی ارادہ بنا لیا ایک خاص مقام کو حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، اسی چیز کو اگر ہم قرآن کے آئینے میں دیکھتے ہیں، سورۃ یاسین کی آخری آیت کو آپ پڑھیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اذا اراد، جب اللہ کسی شے سے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، شیئا ان یقول لہ، پھر اللہ کہتا ہے کن فیکون۔
یہ صفت آپ انسان میں بھی اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے انسان میں بھی کن فیکون کی صفت اللہ پیدا کر سکتا ہے اگر اس کے اندر قوت ارادی پیدا ہو جائے، جی اگر کسی طریقے سے وہ اپنے اندر قوت ارادی پیدا کر لے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، کام کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اس چیز کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ آپ ایویں ہی کر دیتے ہیں، پہلے ارادہ کرتے ہیں نا، جی پہلے وہ کام آپ خیالات کی دنیا میں کرتے ہیں، پھر اس کو پریکٹیکل طور پہ کرتے ہیں۔ ایسے ہے نا، ایسے ہے نا۔ اور قوت ارادی کی اہمیت کو اس حدیث سے سمجھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے مومنو، انما الاعمال کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، تھنکنگ پہ ہے۔ تم کیا سوچتے ہو؟ اگر کسی طریقے سے ہماری سوچ کا دائرہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے تو تم جو سوچو گے اللہ وہ کر دے گا۔ آگے اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، قرآن سے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ کیا میں کوئی فلسفانہ باتیں تو نہیں کر رہا، ہم اس کو قرآن کی ٹرانسلیشن میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے قرآن میں ارشاد ہوا، اللہ نے فرمایا تم جیسا گمان کرو گے میں تمہارے ساتھ ویسا کر دوں گا۔ آپ اس کی ایک مثال سے سمجھیے، آپ صبح سویرے اٹھ کر اپنے آپ کو 10 بار کہیں میں ٹھیک ہوں، 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 میں ٹھیک ہوں۔ وہ کینسر والی بات آ گئی کہ جس کو کینسر ہو اس کو لٹا دیں، وہ ریلیکس ہو کر سو جائے اور خیالات کے گہرے سمندر میں غوطہ خوری کر جائے۔ پھر کیا کریں؟ اس کے ساتھ بیٹھ کر اتنی آواز میں بول کر کہیں کہ اس کے کانوں تک آواز پہنچے، لیکن آپ کی آواز سے وہ جاگے نہیں۔ اچھا، اس کو سلائیں کیوں؟ تاکہ وہ تحت شعور میں چلا جائے، شعور سے لا شعور میں چلا جائے۔ پھر اس سے کہیں، کینسر سے مخاطب ہو کر کہیں کہ تم بہت اچھے ہو، اے کینسر تم بہت اچھے ہو۔ یہ سچ ہے، یہ کینسر کا علاج بتا رہا ہوں تمہیں۔ اس کی جگہ تم اور کوئی خطرناک بیماری لے لو کہ اے کینسر تم بہت اچھے ہو، تم سن سکتے ہو اور مجھے یقین ہے کہ تم اسے کوئی نقصان نہیں دو گے اور تم اللہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، اس کے جسم سے چلے جاؤ، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کے جسم کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ اور ایسا روز کہو، روز کہو، روز کہو۔ وہ جو الفاظوں کی فریکوینسی اس کے جسم سے ٹکرائے گی وہ اس کے اندر ایک قوت پیدا کرے گی، وہ ایک قوت پیدا کرے گی۔ جب کوئی شخص تمہیں گالیاں دیتا ہے اس سے بھی تو ایک قوت پیدا ہوتی ہے نا۔ ایک شخص آیا، دروازے پہ کھڑا ہوا، اس نے ماں بہن کی گالیاں دیں، اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم نے بندوق نکال لی۔ او بھائی، اس نے کہا تو کچھ بھی نہیں، صرف منہ سے چند بول کہے نا۔ وہ بول جب کانوں سے ٹکرائے ان کی ایسی فریکوینسی تھی کہ جسم کے اندر خون تیزی کے ساتھ دوڑنے لگا، خون تیزی کے ساتھ دوڑنے لگ گیا۔ اب اس کی ایک اور مثال سنیں۔ مسلمان جب جنگ کیا کرتے تھے تو نعرہ تکبیر بلند کیا کرتے تھے۔ اس نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کی صدا سے مسلمانوں کے خون کے اندر ایک بجلی کی سی تیزی پیدا ہوتی تھی، اور وہ ایسا کب کیا کرتے تھے؟ جب وہ پہلا حملہ کرتے تھے۔ آج بھی وہ ایسا کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ سائنس کہتی ہے کہ لفظوں کا اثر ہے، لفظوں کا اثر ہے، موسیقی کا اثر ہے، پائل کی چھن چھن کا اثر ہے، بانسری کا اثر ہے، ڈھول کی تھاپ کا اثر ہے، گھنگرو کی چھن چھن کا اثر ہے، وہ جو سپیرے کے پاس ہوتی ہے بین، وہ جو خاص قسم کی ایک دھن اور ترنم نکلتی ہے، ہارمونیم کی وہ صوفیاء کا بھی ایک موسیقی کا آلات تھا جس پہ تاریں لگی ہوتی ہیں، اور پھر اس پہ جب ہاتھ مارتے ہیں تو ان سے ایک عجیب سی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ نیپال میں اس سے علاج ہوتا ہے، وہ 7 دھاتوں کو ملا کر ایک پیالہ بناتے ہیں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ 7 دھاتوں کو ملا کر وہ ایک پیالہ بناتے ہیں، اور وہ پیالہ انسان کے ساتھ رکھ کے اس کے اندر پانی رکھ کے اس کے باہر ان کے پاس ایک ڈنڈی سی ہوتی ہے، اس کے باہر گھماتے ہیں، پھر اس کو مارتے ہیں، اس سے ریز پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ریز پانی کے اندر جذب ہوتی ہیں،
پھر وہ پانی اس مریض کو پلاتے ہیں اور اس میں کچھ نہیں پڑھتے، وہ صرف ریز پانی کے اندر جذب کر کے مریض کو پلاتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک کلاس پڑھائی تھی کہ دم پانی پہ ہی کیوں کیا جاتا ہے، پڑھائی تھی نا؟ کیونکہ پانی چیزوں کا اثر لیتا ہے، پانی باتوں کا اثر لیتا ہے، ایسے جیسے ڈھول کی تھاپ کے اثر سے وہ ناچنے والا ایک سرور کی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے۔ عبد الباسط مصر کے پرانے قاری تھے، وہ سورۃ رحمان پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ پرندے یوں ہوا میں ٹھہر جایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کو کھول کر، زبور تھی نا ان کے اوپر اتری، حضرت داؤد پہ کون سی کتاب اتری تھی؟ زبور اتری تھی نا؟ بولو تو صحیح یار، کون سی کتاب اتری تھی؟ زبور اتری تھی نا؟ جب وہ زبور کو پڑھا کرتے تھے تو پرندے ہوا میں یوں کھڑے ہو جاتے تھے اور نیچے گر جاتے تھے۔ تو وہ کیا تھا؟ آواز کا اثر تھا، آواز کا گانا کیا ہے؟ ملینز میں ویوز ہیں، اس کو لوگ سن رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ چند بول ہی تو ہے نا۔ اگر ان بولوں کا جسم کے اوپر اثر ہے تو سوئے ہوئے کینسر کے مریض کو جب ہم یہ کہیں گے تو تب بھی اس پہ ایک اثر پیدا ہوگا۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، جب ہم سو رہے ہو تم لوگ یار، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کی ایسی لغتیں اور ایسے خاص لہجوں میں جب قرآن کوئی اہل عشق پڑھتا ہے تو پھر لوگ رونے لگتے ہیں۔ تو لوگ، وہ رونے کا تو نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ رو۔ جب قوالی محفل سما ہوتی ہے، لوگ یوں 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 کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آواز کا اثر ہے۔ ایسے جب ہم کسی سوئے ہوئے شخص کو یا اپنے جسم کو کوئی آواز دیتے ہیں تو اس سے ہمارا جسم اس آواز کو قبول کرتا ہے، اور پھر اسی طرح کی لہریں اور ریز پیدا ہوتی ہے ہمارے جسم میں، اسی طرح کی لہریں اور اسی طرح کی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں ہمارے جسم میں۔ اس لیے میں نے آپ کو ڈاٹ کی پریکٹس دی تھی، سمجھ آئی؟ تاکہ آپ کے خیالات آپ کے قابو میں آ جائیں اور آپ کی قوت ارادی ایک جگہ پر آ جائے، آپ جو سوچو وہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگلا ہمارا سبق تھا سورہ اخلاص۔ اب میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اگلا ہمارا سبق تھا سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص ہم نے کیوں شروع کی؟ سورہ اخلاص ہم نے کیوں شروع کی؟ اور سورہ اخلاص کا ہی ہم نے انتخاب کیوں کیا؟ ہم کسی اور سورت کا بھی تو انتخاب کر سکتے تھے نا۔ سورہ اخلاص میں ایسا کیا ہے؟ پہلے تو اس کی فضیلت سنیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے 10 بار سورہ اخلاص کو پڑھا، اللہ اس کا جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھے گا، اللہ اس کو ایک قرآن پڑھنے کے عوض ثواب عطا فرمائیں گے۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث مروی ہے کہ زمینوں اور ہر چیز کی بنیاد ہے، زمینوں اور آسمانوں کی بنیاد سورہ اخلاص ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے علاوہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی اپنے بستر پر آتے تو 3 سورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیرا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک سورہ اخلاص بھی ہے۔ چوتھی چیز، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں، سب کو اللہ نے کیا دے کر بھیجا تھا کہ جاؤ اور لوگوں سے کہو قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ملاؤ۔ توحید کا پیغام پورے اس قرآن کے اندر، توحید کا جو پیغام جس خوبصورت انداز میں سورہ اخلاص نے پیش کیا، اس سے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ شرک کے جو الٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ اور توحید کو کون چیز بیان کر رہی ہے؟ سورہ اخلاص، جو 1,24,000 انبیاء کرام کا منشور ہے، وہ سورہ اخلاص پیش کر رہی ہے، وہ سورہ اخلاص پیش کر رہی ہے۔ یہ میں سورہ اخلاص کے فضائل بتا رہا ہوں آپ کو، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو شخص سورہ اخلاص پر ریاضت کرے گا وہ کبھی کافر ہو کر نہیں مر سکتا،
جس نے ساری زندگی کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو کیا وہ صورت اس کے اندر وہ ریس نہیں پیدا کرے گی کہ جو اس کو کفر سے شرک سے مبرہ کر دیں گی؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، سورہ اخلاص کی فضیلت۔ بہت سارے صوفیاء اولیاء نے سورہ اخلاص پر ریاضت کی، جس میں سلسلہ کلندریہ کا بہت بڑا گہرا اثر اور عمل ہے۔ اس کے علاوہ سلسلہ چشتیہ نے بھی سورہ اخلاص پر بہت زیادہ اس کے اسباق اور اس کے ذکر میں یہ شامل ہے۔ اور سلاسل کو تو چھوڑیں، اللہ کے نبی کے رات کے ذکر میں سورہ اخلاص شامل ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو کرائیٹیریا ہے وہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے ایک عمل کی صحیح سند اس سے بڑھ کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ جو کام حضور نے کیا اور ہم پھر کہیں کہ پھر اور حوالہ پیش کرو۔ سمجھ آ گئی بات؟ ایک حدیث سناتا ہوں آخری۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، یہ ایک شخص ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، سورہ۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا بھئی ہاں میاں ایسے ہی ہے؟ تو اس نے کہا جی بالکل یا رسول اللہ، میں نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہی محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی ایک سورت پر ریاضت کی، اس سے محبت کی، اس سے دل لگایا، تو قیامت والے دن وہ اللہ سے جھگڑا کر کے اس کو جنت میں داخل کرائے گی کہ اللہ اس نے ساری زندگی مجھے پڑھا، یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا پھر اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ وہ سورت قبر کے اندر آ کر ہر طرف سے اس کو پروٹیکشن دے گی، حصار دے گی۔ دیکھیں جب آپ مجھ سے محبت کریں گے نا تو لازم ہے کہ میں بھی آپ سے محبت کروں گا۔ اچھائی کا جواب ہمیشہ اچھائی آتا ہے۔ آپ کائنات کے غلیظ ترین شخص کے ساتھ اچھائی کر کے دیکھو، وہ ایک نہ ایک دن تم سے ضرور اچھائی کرے گا۔ اچھائی کی جو ریز ہیں وہ کسی چیز سے ٹکرا کر واپسی اچھائی کی طرف ہی پلٹتی ہیں، اور ہر عمل کا ایک رد عمل ہے۔ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، ہر عمل کا ایک رد عمل آتا ہے، اور اچھائی کا رد عمل ہمیشہ اچھائی کی صورت۔ جب تم سورہ اخلاص سے محبت کرو گے تو سورہ اخلاص بھی تم سے محبت کرے گی۔ دوسری اس کے انتخاب کی بڑی ایک اہم وجہ، اب میں نے حدیث پیش کی، آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ آسان صورت ہے، ہر انسان کو آتی ہے۔ اب آپ پیر کے پاس گئے، انہوں نے سیفی شریف بتا دی، انہوں نے چہل کاف بتا دی، انہوں نے سورہ مزمل بتا دی، انہوں نے 7 سلام بتا دیے۔ پہلے تو پھر ایک مہینہ جس کو نماز نہیں آتی وہ تو پہلے یاد کرے۔ سورہ اخلاص ہر عام شخص کو تقریباً آتی ہوتی ہے، تلفظات میں بھلے فرق ہو، اس کو آتی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری بڑی اہم وجہ سورہ اخلاص کی، مجھے میرے شیخ اول حضرت پیر سید یوسف شاہ مشہدی سبز واری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میری ابتدا سورہ قریش اور سورہ اخلاص سے کرائی تھی۔ سورہ قریش اور سورہ، جس میں جو میری ابتدا تھی وہ سورہ اخلاص سے ہوئی تھی، سورہ، اور میں نے اس کے اوپر ایک طویل ریاضت کی، بڑا میں نے اس پر ورک کیا۔ چوتھی بڑی وجہ کہ ہمیں جو اس کی اجازت ہوئی وہ ہمارے بزرگوں سے ہوئی۔ ہمارے بزرگوں کی کوئی خود کی اجازتیں تھوڑی ہیں، ان کو یہ اجازتیں ان کے بزرگوں سے ہوئیں، اور پھر ان کو ان کے بزرگوں سے، ان کو ان کے بزرگوں سے۔ یہ اجازت اور اذن کا ایک نور ہے جو ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آخری بات، میں نے آپ کو سورہ اخلاص کا نصاب کیوں دیا کہ پہلے آپ اس کو 100 بار 40 دن مکمل کریں، پھر 313 بار 40 دن مکمل کریں، پھر 900 بار 40 دن مکمل کریں، پھر 1111 بار 40 دن مکمل کریں، پھر 1900 کی تعداد 40 دن مکمل کریں، پھر 2100 کی تعداد 40 دن مکمل کریں۔ یہ ایک دور یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ آج ہم اسی کا سیاق و سباق پڑھ رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو کیوں پڑھایا؟ یہ میں نے آپ کو کیوں پڑھایا؟ اب آخری بات ہے، اذان بھی ہو رہی ہے عشاء کی، تو دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں۔ انسان جو چیز بولتا ہے وہ چیز ہمارے کان سن کر دماغ کو بھیجتے ہیں۔
دماغ کو بھیجتا ہے۔ جب ہم کوئی چیز بار 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 یہ دونوں ہاتھوں کو رگڑیں گے نا تو ان ہاتھوں سے بھی آگ پیدا ہو جائے گی، ایسے ہے نا؟ جب زبان بار 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 سورہ اخلاص کو پڑھے گی، جب بار بار ہماری زبان سورہ اخلاص پر ریاضت کرے گی تو جیسے ہاتھوں کو رگڑنے سے ان کے اندر ایک بجلی پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر بجلی پیدا ہوتی ہے، سیم اسی طریقے سے جب ہم کسی وظیفے کو، کسی سورہ کو، کسی اسم شریف کو بار بار پڑھتے ہیں تو زبان ایک نور پیدا کرتی ہے، زبان ایک نور پیدا کرتی ہے، اور وہ نور آہستہ 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 ہمارے اندر منتقل ہوتا ہے۔ شروع میں وہ نور اندر کی گندگی کو صاف کرتا ہے، شروع میں وہ نور اندر کی غلاظت کو جو ہمارے گناہوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کے اوپر ایک دھبا لگا دیتا ہے، تو پھر جب وہ اور گناہ کرتا ہے وہ دھبا آگے بڑھتا ہے، وہ دھبا آگے بڑھتے 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 وہ پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ فرمایا نا یہدی قلبہ، جب میں کسی کو ہدایت دیتا ہوں تو اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہوں۔ ہدایت ہمیشہ قلب پر اترتی ہے کیونکہ قلب مومن عرش اللہ، مومن کا قلب کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے۔ اللہ مسجد، مندر، کلیسے، گرجے، اللہ زمان اور مکان سے پاک ہے۔ اللہ اگر کہیں آتا ہے تو اللہ کا عرش کہاں ہے؟ مومن کے قلب میں۔ اور شیطان کہاں وار کرتا ہے؟ قلب پہ وار کرتا ہے۔ شیطان نے قلب کے اوپر 70,000 گرہیں لگائی ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شیطان ہاتھی کے سونڈ کی طرح انسان کے قلب کے اوپر وہ سونڈ رکھ دیتا ہے، جس سے پھر بڑی بڑی آیات، بڑی بڑی قرآنی تفاسیر اس انسان پر اثر۔ فرمایا فی قلوبہم مرض فسادہ ہو ملا ہو مرض، ہم نے ان کے دل میں مرض ڈال دی، ہم نے ان کے قلب میں مرض ڈال دی۔ وہ مرض بیماری نہیں ہے، وہ مرض یہی ہے کہ ان کے دل پر دھبا لگا دیا، تو ان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ جب ہم وہ پڑھتے ہیں، وہ جو دل کے اوپر کالک اور گندگی ہے شروع میں اس نور سے وہ صاف ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ 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 وہ پورے جسم میں وہ اپنی سرائیت کر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آہستہ آہستہ وہ ہمارے شعور میں بیٹھتا ہے، پھر شعور سے وہ لا شعور میں بیٹھتا ہے، اور پھر لا شعور سے ہمارے تحت شعور میں بیٹھتا ہے۔ اب جتنی میں نے آپ کو سورہ اخلاص پڑھائی ہے، یہاں تک ہم اپنے لا شعور تک کا سفر پورا کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ انسان سارا دن ایک کسی فلم کی انڈسٹری کی ہیروئن کی باتیں کرے، یقین کرو جب وہ رات کو سوئے گا تو اس کو خواب میں بھی وہی نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہم سوچتے ہیں، ہمارا خیال، ہمارا برین سارا دن ہم جو سوچتے ہیں، شام کو رات کو اس کی تصویریں بنا کے، اس کے خاکے بنا کے ہمارے دماغ کی سکرین کے اوپر چلاتا ہے۔ تم سارا دن قرآن پڑھو، حضور کا تذکرے کرو، تمہیں خواب میں حضور کی زیارت ہوگی۔ تمہارا دماغ اسی طرح کے خیالات سے ایک تصویر بنا کے تمہارے دماغ کی فریم کے اوپر چلا دے گا، تم ساری رات وہی دیکھتے رہو گے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو سورہ اخلاص کا نصاب اتنی وسیع تعداد میں صرف اور صرف اس لیے پڑھایا تھا تاکہ آپ کے شعور اور لاشعور تک یہ چیز جا کر فٹ ہو جائے اور بیٹھ جائے۔ ہمارا سورہ اخلاص کا یہ ایک دور 2020 سے یا 21 سے چلا تھا، اور 23 میں یہ اس کا ایک دور ختم ہو گیا۔ اب آگے ایک دور شروع ہوگا پرہیز کا، اور پرہیز شروع ہوگا، اور وہ پرہیز پھر رہے گا۔ اس پرہیز کے ساتھ پھر ہم سورہ اخلاص پر ریاضت کریں گے، اور ساتھ میں نے آپ کو 1 سے لے کر 9 تک ایک نقش پڑھایا ہے جس کو نقش 15 کہتے ہیں، جس کو نقش ہود بھی کہتے ہیں، جس کو نقش سلیمانی، خاتم سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ وہ میں نے کیوں پڑھایا ہے وہ بھی سن لیں، آج ساری باتیں کر لیں، ٹھیک ہے؟ وہ میں نے نقش آپ کو اس لیے پڑھایا ہے، جیسے ہم نے الف سے لے کر یا تک حروف تہجی کی زکوٰۃ نکالی تھی،
تاکہ ان تمام حروف تہجی کی ہمارے ہاتھ کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو جائے، ایک تاثیر پیدا ہو جائے۔ ایسے جب ہم نمبرز لکھتے ہیں، تعویذ میں آپ نے دیکھا ہوگا نمبرز لکھے ہوتے ہیں، تو ان نمبرز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور نمبرز جو ہیں وہ 1 سے شروع ہوتے ہیں اور 9 پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو وہ 45 نقش کا سبق دیا تھا کہ 45 نقش لکھیں اور 45 دن تک لکھیں، اور جو پہلے لکھ چکے ہیں وہ 1 محرم سے لے کر 9 محرم تک 45 نقش روز لکھیں، تاکہ ان کے ہاتھ میں ایک تاثیر پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ جتنے بھی آپ علم العادات کے نمبرز کے تعویذ لکھیں گے، نقش بنائیں گے، تو ان کے اندر 1 سے لے کر 9 تک ہی اعداد ہیں، اس سے بڑا تو کوئی عدد نہیں ہے نا۔ تو جب آپ 1 سے لے کر 9 تک کا نصاب پورا کر لیں گے، آپ کا ان سے بھی روحانی طور پر ایک کنیکشن جڑ جائے گا۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ وہ میں نے اس لیے کرایا تھا۔ ٹھیک ہے؟ یہاں تک آج کا ہمارا سبق تھا، یہاں تک ہم پہنچے ہیں، اور یہ جو میں نے سارا آپ کو پڑھایا تھا، یہ ہے آپ کا راہ سلوک کا سفر، عملیات کا سفر۔ ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی میں نے آپ کو بہت کچھ پڑھایا ہے۔ میں نے آپ کو جادو کی قسمیں پڑھائی تھی، اور میں نے اہل حنود کا جادو پڑھایا تھا، ہندوانی جادو بہت پڑھایا ہے میں نے آپ کو، شمشان کا جادو، کالی مسانی کا جادو، کالی ماتا کا جادو، کال کپال مہاکال کا جادو، کال بھیرو کا جادو، اور جتنے بھی یہ شیطانی تنتر ہے وہ میں نے آپ کو پڑھایا۔ اب ہم تو مسلمان ہیں، وہ میں نے کیوں پڑھایا؟ کیا میں آپ کو گمراہ کر رہا ہوں یا میں آپ کو غلط ڈائریکشن دے رہا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ جب آپ کسی چیز کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو آپ کے والد بتائیں گے، بیٹا یہ چیز گرم ہے، اس کو ہاتھ نہ لگانا، ہاتھ جل جائے گا۔ اگر وہ کہے نہیں نہیں یہ میں نے بتانا ہی نہیں ہے، بس تو ادھر کو بچ کے رہیں، ہم بچ کے رہ سکتے ہیں؟ والد بتاتا ہے نا، والد بتاتا ہے نا، والد بتاتا ہے نا کہ جنگل میں نہ جانا، جنگل میں سانپ ہے، وہ ایسے ایسے ہوتا ہے اور وہ ایسے کرتا ہے اور آ کے ڈس لیتا ہے۔ ایسے میں نے بھی آپ کو جادو کے متعلق ایز اے نالج اور دوسری چیز اس لیے پڑھائی تاکہ آپ اس سے بچیں گے تب نا، جب آپ اس کے بارے جانتے ہوں گے۔ اب قرآن میں جہنم کا بھی ذکر ہوا، کافروں کا بھی ذکر ہوا، کیا پھر اللہ کافروں کو پروموٹ کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں نے کوئی منتر تنتر جنتر نہیں پڑھایا آپ کو، صرف اور صرف وہ اس لیے پڑھایا تاکہ آپ اس کی خباثت سے آگاہ ہوں اور خود کو اور اپنے اہل خانہ کو اس کی نجاست سے، اس کی گندگی سے خود کو بچا سکے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس میں نے بہت ساری کلاسز آپ کو پڑھائیں، وہ صرف اور صرف اسی لیے پڑھائیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے جادو کو پروموٹ کرنا، نہ ہی اللہ معاف فرمائے کہ میں آپ کو گمراہ کر رہا ہوں۔ میں صرف اور صرف آپ کو اس لیے پڑھا رہا ہوں جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کا قرآن میں ذکر کیا، اب اللہ ہمیں بنی اسرائیل کا ذکر دے رہا ہے، اللہ ہمیں بنی اسرائیل کا ذکر دے رہا ہے۔ ہم تو بنی اسرائیل ہیں ہی نہیں، اللہ ہمیں بنی اسرائیل کا ذکر کیوں دے رہا ہے کہ دیکھو تم بنی اسرائیل کے راستے پر نہ چلنا۔ کہ تم بنی اسرائیل کے راستے پہ نہ چلنا، تم سارے کام کرنا لیکن یہ گمراہی والا راستہ نہ اختیار کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا میں آپ کو اذان کی برکت سے ایک عمل دیتا ہوں۔ جب بھی کبھی آپ مشکل میں ہوں، جب بھی کبھی آپ مشکل میں ہوں، آپ جہاں کھڑے ہوں، بھلے آپ کا وضو ہے بھلے آپ کا وضو نہیں ہے، جب بھی کوئی زندگی میں مشکل آ جائے، جب بھی کبھی زندگی میں مشکل آ جائے، جب بھی اللہ کا آپ یہ اذان سنیں تو فوراً اذان جب ختم ہو تو ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے اسی اذان کے وسیلے سے دعا مانگیں کہ اے اللہ یہ جو کچھ اس نے کہا
یہ سچ ہے، میں اس پر ایمان لے آیا، یہ جو کچھ اس نے کہا یہ سچ ہے، اور اسی سچائی کا تجھے واسطہ، میری اس پریشانی کو دور فرما دے۔ تو اللہ اذان کے بعد مانگی والی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ بارش میں جب بارش ہو رہی ہو تو دعا مانگو، اللہ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ جب کعبے کے اوپر فرسٹ ٹائم نظر پڑے اور اس سے ایک کیفیت بنے، پھر اس وقت تک تم جو بھی دعا مانگو گے اس دعا کو اللہ قبول کرے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہ جو ہمارا ٹاپک تھا آج کا وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ یہ میں نے آپ کو آج پوری میرے خیال میں 1 گھنٹہ ہو گیا ہے ہماری کلاس کو، وہ میں نے اس لیے پڑھائی ہے تاکہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں آپ کو اس کی خود تو بیس پتہ ہونا چاہیے نا۔ میں آپ لوگوں کے چہروں کے اوپر نا، وہ کسی دور میں بیل ہوا کرتے تھے اور ان کے اوپر یوں خول چڑھا دیتے تھے، خول لگا کے وہ دوڑ رہے ہیں اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے منزل کہاں تک ہے اور کتنا دوڑنا ہے، اور ہم کیوں دوڑ رہے، کون ہمیں دوڑا رہا، انہیں کوئی پتہ نہیں، بس دوڑ رہے۔ تو میں آپ کو آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کر نہیں چلا رہا، میں آپ کو ہر چیز کی قرآن سے، حدیث سے، سائنس سے لاجک دے کے پڑھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے اپنی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو آسان انداز میں پڑھاؤں۔ میں پچھلے کافی عرصے سے، بھائی راشد اور میرے پرانے اسٹوڈنٹس تو جانتے ہیں، میں اتنے عرصے سے پڑھا رہا ہوں۔ کیوں پڑھا رہا ہوں؟ مجھے گلا پھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس لیے پڑھا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی میراث ہے۔ آج لوگوں کو پیناڈول پر یقین ہے، ادھر پیناڈول کھا رہے، ادھر درد ختم ہو رہا۔ یہی یقین کسی دور میں اللہ کے قرآن پر بھی تھا، کسی دور میں یہی یقین اللہ کے قرآن پر بھی تھا۔ قرآن تو آج بھی وہی ہے، اور آج ہم ایسے برے مرضوں میں، ایسی گندی ذہنی اور نفسیاتی امراض کا ہم شکار ہو رہے ہیں جن کا علاج ہی نہیں ہے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے، لوگ بیویوں کو تنگ آ کے طلاقیں دے رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر ضبط نفس، برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہمارا محور تھا، دیکھیں جیسے جسم کا علاج ہے ایسے روح کا بھی ایک علاج ہے۔ ہمارے آباء و اجداد جو ہوا کرتے تھے نا، وہ اپنا ایک روحانی معالج رکھا کرتے تھے جس کو عرف عام میں پیر کہتے ہیں۔ آج تو لوگ سوشل میڈیا کی دنیا پہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کیا چیز ہے، حضور کیا چیز ہے، تو پیر تو جہاں رہ گئے۔ میں کسی میں تنقید نہیں کر رہا بھائی، جس کو اللہ نے عزت دی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اسے عزت دیں۔ اللہ نے ماں باپ کا درجہ بلند کیا، فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہا نہیں؟ قرآن میں آیت ہے نا کہ اللہ ان پر رحم فرما جنہوں نے مجھے بچپن میں پالا، کما ربا یعنی صغیرہ۔ فرمایا میں نے جنت ماں کے قدموں تلے رکھی ہے۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے سے ایک یقین ہے، ہر دور میں انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، ہر دور میں نبی آئے ہیں، 1,24,000 نبی اللہ نے بھیجے، اور ان کے ذمہ مقصد ایک تھا، تربیت انسان کی تربیت۔ جاؤ اور میری مخلوق کو میرا پیغام دو، اللہ ایسے کہہ رہا، اللہ یوں فرما رہا، اللہ یوں فرما رہا۔ وہ میسنجر آئے نا، پیغمبر آئے نا، اللہ کے پیغام رساں آئے نا۔ اب چونکہ اللہ کے نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی بھی شخص نبی بن ہی نہیں سکتا، اور اس چیز کا ہمارا ذاتی طور پہ ہر مسلمان کا اس چیز پر یقین ہے، اور جو یہ یقین نہیں رکھتا اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہمارا آخرت پر یقین ہے، ایسے ہمارا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر بھی اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو نبوت والا کام کون کرے گا؟ یعنی تربیت انسان کون کرے گا؟ انسان تو پھر بھی پیدا ہو رہے ہیں نا، تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ انسان۔ کون؟ تم ہی میں سے انسان، جس کو استاد کہا گیا، جس کو
روحانی مولج کہا گیا، جس کو پیر کہا گیا، جس کو شیخ کہا گیا، آپ کچھ بھی کہہ لیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اور لازمی طور پہ امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارا علم حاصل کیا، اور اگر مجھے امام جعفر صادق کے 2 سال نہ ملتے تو میں ہلاک کر دیا جاتا۔ علم سے رب نہیں ملتا، ہمیشہ یاد رکھنا، علم سے رب، علم سے ایمان ملتا ہے، علم سے عبادت، اور عبادت سے ایمان ملتا ہے، اور ایمان سے جنت ملتی ہے، ایمان سے جنت ملتی ہے، عبادت سے ایمان اور ایمان سے جنت ملتی ہے۔ یہ جو ریاضت ہے نا، غور خوض فکر اپنے آپ پر، کائنات پر، اس سے انسان رب تک پہنچ جاتا ہے، اس سے انسان، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کا تعلق عبادات سے ہے، کہ اللہ کا جو ایڈریس ہے وہ عبادات ہیں، وہ بھی کسی حد تک صحیح ہے، لیکن اللہ کا پتہ تمہیں وہ دے سکتا ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک مفتی ہے، اللہ نے اس کو دین کا کام دیا ہے، اللہ نے اس کو وہ فقہی مسائل بتائے گا۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ پوری اناٹمی جسم کو جانتا ہے، پوری فزیالوجی بتاتا ہے، انسان کے جسم کو بتاتا ہے کہ انسان کے جسم میں یہ چیزیں اس بیلنس سے اور اس طریقے سے اور اس نظم و ضبط سے جو ہے نا اندر ڈیزائن کی گئی ہیں، ان میں بگاڑ پیدا ہوگا تو مرض پیدا ہو جائے گا، اور جب مرض پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ دوا کی ڈیفینیشن ہے، پھر یہ دوائی چلے گی۔ اسی طریقے سے ایک روح کا معالج ہے، وہ لازمی ہر دور میں ہر انسان کو چاہیے۔ اگر روحانی معالج کا انتخاب نہیں کریں گے پھر ایسے خودکشیاں ہوتی رہیں گی، پھر ایسے لوگ بیویوں کے ساتھ ظلم و یعنی زد و کوب اور طلاق کی ریشو ہمارے معاشرے میں، قتل و غارت کی ریشو، ضبط نفس کی کمی کی ریشو ہمارے معاشرے میں بڑھتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ انسان کے اندر خیر بھی ہے اور انسان کے اندر شر بھی ہے۔ وہ کون ہے جو تمہیں تمہارے شر سے روشناس کرا کے اس سے تمہیں دور کرے، اور تمہارے اندر چھپی ایمان کی روشنی سے تمہیں ہمکنار کر کے تمہیں رب کا راستہ بتائے؟ وہ روحانی معالج ہے جو تمہارے اندر پڑے ہوئے لطائفات کو زندہ کرے اور تمہاری روح کو بیدار کر کر رب سے ملاقات کرا دے، اس کو پیر کہتے ہیں۔ یہ ایک اور ٹاپک ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹھے پیر وہ اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ تو تعویذ لکھ رہے ہیں، حالانکہ پیر رہبر کا تعلق کہیں دور دور تک پیری مریدی سے، تعویذ گنڈوں سے نہیں ہے۔ یہ تو عیسائی بھی کر رہے ہیں، یہ تو اہل حنود ہندو بھی کر رہے ہیں، دوسرے مذاہب بھی کر رہے ہیں، کیا پھر ہم ان کو بھی پیر کا درجہ دیں؟ کیا ان سے بندے ٹھیک نہیں ہوتے؟ ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارا آج کی ہماری کلاس تھی، یہ آج کا ہمارا سارا ٹاپک تھا جس کو ہم نے ڈسکس کرنا تھا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔